नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से जो हमारे खदशात थे, जिस बात का डर था, बदकिस्मती से वही होने जा रहा है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से जो आलमी इदारों ने सर्वे किए, जो पाकिस्तान के इदारों ने सर्वे किए, जो मीडिया के इदारों ने सर्वे किए, जो अवामी एक पल्स थी और पाकिस्तान के हसास अदारे जो बार बार बात करते रहे, वो तमाम की तमाम बातें सच साबित हुई। अगर इसका असर नहीं हुआ तो हुकूमत वक्त को नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे इस पर बात तो करते रहे, आम आदमी इस पर बात तो करता रहा कि कोरोना वायरस इस कदर फैलता जा रहा है कि ये हर शख्स को टच कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत भी ये गुफ्तगू करने में मसरूफ़ रही, हुकूमती इदारे भी ये बातें करने में मसरूफ़ रहे, हुकूमती वज़रा भी ये बड़ी बड़ी बातें और लोगों को डराने में मसरूफ़ रहे। लेकिन बदकिस्मती से किसी ने हिफाजती इक़दाम के हवाले से जो मैयर्स लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए। और ये बड़े अफसोस की बात है और बड़े तकलीफ दह बात है कि आज पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो चुका है कि जहाँ पे आलमोस्ट जो आलमी अदारा सेहत है उसके सर्वे के मुताबिक आज मैं आपको 2 जून को ये बात बता रहा हूँ कि हर शख्स को कोरोना वायरस टच कर सकता है। यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे, आलमी अदारा सेहत इस बात की एक यकीन के साथ वो बात कर रहा है, यानी यकीन के साथ वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर शख्स इस वायरस से मुतासर हो सकता है। इस हवाले से लाहौर की मुख्तलिफ बस्तियों में, मुख्तलिफ काम करने वाली जगहों में और लाहौर के पोश इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, इवन देहातों के अंदर सर्वे किया गया और वहाँ से इस कदर खौफनाक रिपोर्ट आई कि वो नाज़रीन आपसे शेयर करते हुए भी डर लगता है। बहुत सारी बातें तो आपके सामने आ चुकी। मिसाल के तौर पे सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने जो 15 मई को चीफ मिनिस्टर पंजाब को यानी पंजाब हुकूमत को जो रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि 6,70,000 लोग सिर्फ लाहौर के अंदर मुतासर हैं, ये मुतासर हो सकते हैं। लेकिन असल फैक्ट्स जो हैं वो इससे कहीं खौफनाक हैं। यानी लाहौर की आबादी ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ के लगभग है। लेकिन आज मेरी मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान से बात हुई, मुख्तलिफ सर्वे टीमों के ज़िम्मेदारान से बात हुई। वो ये कहते हैं कि ये तादाद मिलियंस के अंदर पहुंच चुकी है। यानी 6 लाख या 7 लाख वाली बात नहीं है, ये मिलियंस में ये बात पहुंच चुकी है कि लाहौर, सिर्फ लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर मुतासरा जो लोग हैं और वो आगे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो आगे इतनी तेज़ी के साथ इसको फैला रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो स्टार्ट के अंदर SOPs फॉलो किए गए थे, आज वो फॉलो नहीं किए जा रहे। जो खौफ था पहले दिनों में हुकूमती इदारों ने जो क्रिएट किया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और ईद के दिनों में जो लॉकडाउन खुला था और अदालती फैसले के नतीजे में लोगों ने जिस तरह बाज़ारों का रुख किया, जिस तरह हजूम देखा गया जगह जगह, जिस तरह मुख्तलिफ नहरों के अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों को नहाते देखा गया, बाज़ारों के अंदर, मॉल्स के अंदर वहाँ पर रश देखा गया, बगैर मास्क के, बगैर SOPs के हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को शॉपिंग करते देखा गया। तो उससे एक तरह से लोगों का खौफ ख़त्म हो गया। तो आज इस बात का एहसास बहरहाल मौजूद है सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो जो पहले दिनों की एहतियात थी, जो खौफ था, जो SOPs थे, वो तमाम के तमाम रोंदे जा रहे हैं। यानी उनको बुलडोज कर दिया गया है। और अगर सैम्पलिंग की बात की जाए, जो पहले दिनों में सैंपल बहुत कम हो रहे थे, अब अगर सैम्पलिंग की बात की जाए तो वो इस कदर खौफनाक उसका नंबर है कि आप समझ लें कि आज ही मेरी एक बड़े इम्पोर्टेंट महकमा सेहत के एक अफसर से बात हुई तो उसने कहा कि इसको अगर सादा अल्फाज में लोगों को समझाया जाए तो हर शख्स को ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि ये वायरस उसको ज़रूर टच करेगा। वायरस उसको गिरा सकता है या नहीं गिरा सकता, बीमार कर सकता है या नहीं कर सकता, ये अलग एक कहानी है।
وہ کتنا اسٹرانگ ہے، اس کی امیونٹی کتنی اسٹرانگ ہے، اس پہ کام کیسے کر رہا ہے، یا اس کی ڈائٹ کیسی ہے، یا باقی چیزیں وہ کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. لیکن یہ وائرس ہر کسی کو ٹچ کرے گا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے، یہ موقع ہے کہ آپ گھر کے اندر رہ کر، باہر نہ نکل کر، اس کو سپریڈ ہونے سے کسی حد تک آپ بچا سکتے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ اب سچویشن اس طرح کی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ آج کے دن میں اگر اوورآل پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی 4000 سے زائد کیسز ہیں جو نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور 80 سے زائد لوگ ہیں جو لقمہ اجل بن گئے، جو موت کے منہ میں چلے گئے. یہ وہ تعداد ہے جو ماضی کے اندر درجنوں تک تھی، 2 ڈیجٹ سے آگے بات نہیں تھی، اب 4 ڈیجٹ کو کراس کر رہی ہے. تو یہ بدقسمتی سے ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو ہیلتھ کے ارینجمنٹس ہیں، جو گورنمنٹ کے ارینجمنٹس ہیں، جو وینٹیلیٹرز کی بات ہے، جو دوائیوں کے ایشوز ہیں، وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس میں کوئی بہتری نہیں آئی. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن اسی تیزی کے ساتھ ہماری ان انتظامات، اس معیارز کے اندر گراوٹ آ رہی ہے، اس میں بیٹرمنٹ نہیں ہو رہی، بہتری نہیں آ رہی. یعنی جب ہم وینٹیلیٹرز کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے، جنرل صاحب ہیں، جنرل افضل صاحب جو این ڈی ایم اے کے چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے. یاسمین راشد صاحبہ سے بات ہوتی ہے، وہ کہتی ہے جی بس آرڈر دے دیا ہوا ہے، بس جی آ رہے ہیں جی جا رہے ہیں جی. کبھی کہتے ہیں جی امریکہ ہمیں دے رہا ہے، کبھی کہتے ہیں جی افریقہ دے رہا ہے. دوائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے. اور ایک چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے، اسے حکومت کا معاملہ ہو، آزاد کشمیر ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، کہ وہاں پہ جو پرچیز ہو رہی ہے مختلف چیزوں کی، یعنی ہیلتھ کے جو ایکوپمنٹس خریدے جا رہے ہیں، اس میں گڑبڑ کی البتہ تصدیق شدہ شکایات موجود ہیں. آنے والے دنوں میں نیب اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کرنا چاہ رہی ہے، لیکن سر دست اس کو اس لیے نہیں چھڑا جا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ڈیزاسٹر میں وہ ساری صورتحال نیب کے اوپر نہ پڑ جائے کہ جی دیکھیں ہم تو بہت کام کر رہے تھے لیکن نیب نے ہمیں تنگ کیا، جس کی وجہ سے ہم وہ چیزیں نہیں کر سکے. اچھا، لاہور کے اندر جو نمبر بڑا ہے، اس کے بعد لاہور کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہے، اور مجموعی طور پر جو مختلف بزنسز کھلے ہیں اور جو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے نتیجے میں مارکیٹوں کو کھولا گیا ہے، نئے ایس او پیز بنائے گئے ہیں، اور نئے ایس او پیز کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں کے ٹائمنگ سیٹ کیے گئے ہیں. ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو تمام کے تمام ایس او پیز اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. یعنی آپ یوں کہیے، میں کوئی ڈرانا نہیں چاہتا آپ کو، لیکن فیکٹس یہ ہیں کہ بہت سارے حکومتی اداروں کے بہت سارے ذمہ داران سے جب بات ہوتی ہے تو سب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے بس کا روک نہیں ہے. اور مثال یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی امریکہ میں کیا حالت ہے، وہاں پہ سول وار ہو رہی ہے جی، وہاں پہ چیزیں جو ہے لوگ لوٹی جا رہے ہیں، وہاں پہ دکانیں اور مالس اور مالس لوٹی جا رہی ہیں، وہاں پہ پمپس لوٹ لیے گئے ہیں، بینکس لوٹ لیے گئے ہیں، نظر آتش کیے جا رہے ہیں. تو لوگوں کی معاشی حالت وہاں پہ کتنی خراب ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں جی مختلف اور ممالک کے اندر بھی صورتحال ایسی ہی ہے. لہٰذا پاکستان کے اندر مالز کھول لیں، بزنس کھول لیں بہت ضروری ہیں. اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا، اور پاکستانی گورنمنٹ تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ کوئی $15 بلین تک لینے جا رہی ہے. تو یہ پاکستان کی معاشی صورتحال بھی انڈر سٹریس ہے. پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال کے اوپر بھی سمجھیں کہ ایک بہت بڑا دباؤ ہے ایک معاشی صورتحال کی وجہ سے، اور پرائم منسٹر بھی دباؤ کے اندر ہیں. اور پرائم منسٹر اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرونا کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کا کیا یہی کام ہے کہ وہ اس طرح کی نصیحتیں کر دے، اس طرح کے بیانات جاری کر دے، اس طرح کے ٹویٹس کر دے اور اس طرح کے ٹکر جاری کر دے کہ جی دیکھیں جی ہمیں کرونا کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ اور پریکٹیکلی حکومت آپ کو یہ میسج دے رہی ہے کہ ساڑھے تین رہنا، اپنا علاج اور اپنا سامان خود کریں. اور پریکٹیکلی اگر پاکستان کے مختلف اداروں کی صورتحال کو دیکھا جائے، پنجاب کے محکمہ ہیلتھ کو دیکھا جائے، چیف منسٹر پنجاب کو دیکھا جائے، اور باقی مختلف ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی کو دیکھا جائے، تو مجموعی طور پر اسی نتیجے پہ بینگ جرنلسٹ، بینگ پاکستانی، میں بھی اسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں
کہ واقعی لوگوں کو خود ہی اپنا خیال کرنا پڑے گا، حکومت کے اوپر آپ ڈپینڈ مت کریں۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ مختلف اسپتالوں سے یقین کریں یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ ڈیڈ باڈیز پڑی رہتی ہیں اور وہاں پہ کوئی اٹھاتا نہیں ہے، اور یقین کریں کہ وہاں پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا۔ وہاں پہ ڈاکٹرز، باتیں تو ہم کرتے ہیں، ڈاکٹرز کو سلیوٹ بھی کرتے ہیں، نرسوں کو بھی سلیوٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک ہم نے ریلیٹیو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پریکٹیکل جو صورتحال ہے وہ بڑی مسریبل ہے، بڑی خوفناک ہے۔ اگر وہ سچ بھی ہم سامنے نہیں لائیں گے تو یہ بھی بددیانتی ہوگی، اور اب تو حکومت کی طرف سے تابوت تقسیم کرنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے بعد تو مزید خوف پیدا ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خوف اپنی جگہ، لیکن اس خوف کو اپنے اوپر وارد مت ہونے دیں، اپنے اوپر مسلط مت ہونے دیں، اس خوف کو کنسیڈر ضرور کریں، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ حکومت کا میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ کیا صورتحال ہے اور اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، وہاں پہ مریض اور اس کے لواحقین کس حالت میں ہے۔ مجھے اسلام آباد سے طاہر حمید صاحب، میرے ایک دوست ہیں جرنلسٹ بزاز سلیمی صاحب، انہوں نے فون کیا کہ طاہر حمید صاحب سے صرف بات کر لیں اس کی فیملی کے ساتھ سروسز اسپتال میں کیا کچھ ہوا۔ تو جب میں نے بات کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز، ان کے عزیز کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی رہی 2 دن تک، اور ڈاکٹرز کہتے رہے کہ آپ خود اس کو اٹھائیں۔ اگر کوئی پیشنٹ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کو آپ ڈاکٹرز اس کو چیزیں نہیں دیں گے، آپ خود دیں۔ یعنی عام انٹرینڈ آدمی اگر ایک مریض کو اٹینڈ کرے گا اور اس کا اٹینڈنٹ بنا دیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ کرونا کا شکار بھی ہوگا اور وہ اس کو کچھ کر بھی نہیں سکے گا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں چونکہ ٹیکنیکل ہینڈ ہوتے ہیں وہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں، تو یقین کریں کہ وہاں پہ ڈیڈ باڈی 2 دن تک پڑی رہی، جس حالات میں گزر کے اس فیملی نے اس کو حاصل کیا، اور اس کے نتیجے میں پوری فیملی کو ایکسپوز کر دیا گیا، ساری کی ساری فیملی بیچاری سٹریس کے اندر رہی۔ اور میں وہ یقین کریں گے وہ باتیں سن کے 2 دن تک سوچتا رہا کہ ہم کس ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کا احساس ہے، اور ہمارا مذہب یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم اس طرح کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی نہ کریں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اگر گرا پڑا ہے تو اس کو اٹھائیں۔ لیکن یقین جانیے کہ اس بیماری کے خوف نے ہماری ان ویلیوز کو بھی بلا دیا، ہماری حکومت کی عدم توجہ اور نااہلی نے انسانیت کی تذلیل کے وہ تمام مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے بار بار دہرائے ہیں، جن کو دیکھ کے خوف آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس بیماری سے ہمیں نجات دلائے، تاکہ انسانیت کی جو تذلیل ہم اس بیماری کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس تذلیل سے ہماری جان چھڑوائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔